حضرت محمد مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، مجلس خدام الانبیاء UK، ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احمد کمال شمس صاحب تلاوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
The verses recited before you have been taken from chapter 48, verses 29 and 30 of the Holy Quran. The English translation is as follows. I seek refuge with Allah from Satan the accursed, in the name of Allah, the Gracious, the Merciful. He it is who has sent His messenger with guidance and the true religion, that He may cause it to prevail over all other religions, and sufficient is Allah as a witness. Muhammad is the messenger of Allah, and those who are with him are hard against the disbelievers, but tender among themselves. Thou seest them bowing and prostrating themselves in prayer, seeking Allah's grace and pleasure. Their marks are upon their faces, being the traces of prostrations. This is their description in the Torah, and the description in the Gospel is like unto a seed produce that sends forth its sprout, then makes it strong. It then becomes stout and stands firm on its stem, delighting the sowers, that He may cause the disbelievers to boil with rage at the sight of them. Allah has promised unto those of them who believe and do good works forgiveness and great reward. Jazakumullah. Please stand up for pledge. عہد کے لیے کھڑے ہو جائیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He is one and has no partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is His servant and messenger. I solemnly pledge that I shall always be ready to sacrifice my life, wealth, time, and honor for the sake of my faith, country, and nation. Likewise, I shall be ready to offer any sacrifice for guarding the institution of Khilafat-e-Ahmadiyya. Moreover, I shall deem it essential to abide by any maroof decision made by Khalifatul Masih. Inshallah. That's it. عامر نعمان نظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکیزہ نعتیہ منظوم کلام پیش خدمت ہے. بدرگاہ ذیشان خیر الانام شفیع الورا مرجع خاص و عام بصد عجز و منت بصد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ، علیک السلام.
حسینان عالم ہوئے شرمگیں، جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبیں، پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین۔ زہ خلق کامل زہ حسن تام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ محبت سے گھائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے، بیاں کر دیے سب حلال و حرام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ خلائق کے دل تھے یقین سے تہی، بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی، ضلالت تھی دنیا پہ وہ چھا رہی، کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی، ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت، رحمت للعالمین، نعرہ تکبیر۔ صدر صاحب خدام الانبیاء رپورٹ اجتماع۔ Beloved Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. By the grace of Allah, we have now arrived at the concluding session of this year's Ijtima. A brief summary report is as follows. The theme of this year's Ijtima is based around the blessed life and character of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which was followed in all local and regional Ijtimas. Some new additions this year included a separate secured Atfal site to keep Khuddam engaged through the day. A non-competitive indoor sports area was set up where games such as table tennis, chess, etc. were available. An exhibition highlighting the history of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya. This year, an extensive attendance campaign was carried out with all the national Amla visiting all regions and conducting house-to-house visits to not only invite Khuddam and Atfal to the Ijtima, but to find out about the general welfare of them. By the grace and mercy of Allah, the attendance this year has increased significantly. The attendance this year was unprecedented. The total attendance this year is 4,689, which represents
60% of Tashneed. This is a 12% increase from last year. On behalf of the Majlis, I would like to thank Hazur for the love and affection he has shown to us by gracing us all with his presence at this Ijtima. We pray that Allah gives us the capacity to fulfill our obligations and exceed the expectation of our beloved Hazur. Jazakumullah ahsanul jaza. تقسیم انعامات ہوں گے. نیچے جانا ہے. Assalamu alaikum, Hazur. We start with the Athwal Academics Prize contribution. For the team quiz, first prize, Noor and Bashir Group, Masroor region. Can I request the team captain, Safraz Ahmed, to receive his prize? Pegham Sani, first prize, Noor and Bashir Group, Baitul Noor team. Tilawat, Tahir Group, first prize, Sarmad Ahmad Anwar, Northeast. Nasir Group, first prize, Baitul Noor, Ashir Ahmad. Bashir Group, first prize, Jazeb Ahmad Chima, Mukami. Noor Group, first prize, Baitul Fattur region, Arsalan Mahmood. Hifz Quran competition, first prize, Nasir Group, Ashir Ahmad, Baitul Noor. Bashir Group, first prize, Usama Sayan, Middlesex. Noor Group, first prize, Dabir Ahmad, Mukami. Azan competition, first prize, Tahir Group, Sarmad Ahmad Anwar, Northeast. Nasir Group, Baitul Noor region, Ashir Ahmad. Bashir Group, Jazib Ahmad Chima, Mukami. Noor Group, Mubarak Ahmad Durani, Mukami. Nazam, Tahir Group, first prize, Mahmoon Ahmad Khalid, Northwest. Nasir Group, Abdur Rahman Salam, Masroor region. Bashir Group, Safir Ahmad Nasir, Masroor region. Noor Group, Zain Shakir, Masroor region. Extempo speech, first prize, Tahir region, Farhan Basit, Masroor region. Noor Group, first prize, Kamarul Haq Sethi, Northwest. Prepared speech, Tahir Group, first prize, Farhan Basit, Masroor region. Nasir Group, Malik Faraz, Nadeem Mukami. نام تو نہیں لکھے ہوئے نا. Bashir Group, Ataul Munim, Yorkshire. اسپیچ ہے. جی ہاں جی Noor Group, Hashir Jamal Rana, Masroor region. اسپیچ. Moving on to the Qadam Sports, first for football, Islamabad. If the team captain can please come over. For cricket is Mukami. If the team captain please comes up. کرکٹ کے لیے فٹ بال کا ٹرافی کرکٹ ٹرافی فٹ بال کے ساتھ فٹ بال کا ہے پہلے فٹ بال کی فٹ بال. اچھا اچھا. اتنے زیادہ حصوں لیا پارٹیسپیٹ کیا کہ وہ
obvious تھا کہ جیت نہیں سکتے بہت سارے ایونٹس میں. چلو چلو نا ایک تو میں سنا دوں گا. Tug of war, Mukami. کرکٹ. Volleyball, Northwest. یہ کیا ہے؟ ٹگ آف وار. وہاں زیادہ موٹے لوگ. Basketball, Battle for Two. یہ کیا ہے؟ والی بال. وعلیکم السلام. Shot put, Abdullah Deba from Islamabad. یہ 110-meter sprint, Muzammal Dogar. Long jump, Kamran Muzaffar of Yorkshire. ریس میں جیتے لانگ جمپ میں. Weightlifting, super heavyweight, Omar Offery of Midlands. پورے ہوئے. نہیں لانگ چوک لیے سر. بارک اللہ. Weightlifting, heavyweight, Adam Donkoy, Northwest. Weightlifting, middleweight, Andy Sarfo, Middlesex. Moving on to the Qadam Academics, Begam Risani. Can Hazik Rahman of Mukami come up, please? ویٹ لفٹنگ. بارک اللہ علیکم. Bad Bazi, Atal Mohsin of Midlands. بارک اللہ علیکم. Rouhani Khwazai quiz, Chaudhry Hamid Ahmed of Mukami, please. Tilawat first, Sadiq Ayub of Huddersfield. چودھری حمید احمد. ان کا نام غلطی لکھ دیا. روحانی خزائن چودھری حمید. یہ راجہ تو منان صاحب وہ کریکٹ کروایا. یہ کہتے ہیں میں فرسٹ آیا, آپ کہتے ہیں وہ فرسٹ آیا. ہاں یہ فرسٹ ہے کیپٹن ناٹ حمید. جی یہ راجہ تو منان صاحب. چلو Nazam Amir Numan of Liverpool. Prepared speech English, Atal Fateh Tahir of Jamia. لے رہے ہو. Prepared speech Urdu, Fariduddin of Midlands. Extempore speech English, Numan Hadi of Islamabad. Extempore speech Urdu, Sayyid Ehsan Ahmed of Islamabad. انگلش میں تم بولے ادب بولنا. Azan Nabil Mirza of Islamabad. مقابلے میں آ گیا ایک اور مولوی. یہ سارے جامعہ والے لے جائیں گے. National Essay Writing Competition, first Chaudhry Hamid Ahmed of Wimbledon Park. لیڈر صاحب نے کیا کیا؟ Hifz Quran first, there's a joint first, Marwan Gill of Islamabad and Aniku Rahman of Islamabad. یہ تو وہ ہے. ہم بھی اسی قرآن میں آئے ہو. یہی مولوی ہے.
Hifz Adiya first, Qamar Ahmed Zafar of Islamabad. Hifz Ahadith, Zishan Khalid of Islamabad. Exhibition competition goes this year to South Region. If Regional Qaid Sahab, please. Regional Qaid Sahab of South Region. کیا کیا انہوں نے Exhibition. اچھا اچھا ماشاء اللہ. Viral competition, Qasid Amini of Bradford South. Moving on to the attendance prizes, Best Atfal, Niyat Qiyadat, Islamabad. If Regional Qaid Sahab can turn up. Atfal, Best Distance Qiyadat is Glasgow North. Regional Qaid Sahab, Scotland. Yeah. ہاں Khudam, Best Nia Qiyadat in attendance is Epsom and Ewell. If the local Qaid can please come up. Atfal, Best Nia region in attendance, Tahir region. If Regional Nazim can please come up, or Regional Qaid Sahab. Khudam, Best Distant Qiyadat, Newcastle. Qaid Sahab, Newcastle. Khudam, Best Nia region in attendance, Islamabad. If Regional Qaid Sahab can please come. Khudam, Best Distant region in attendance, Southwest. If Regional Qaid Sahab Southwest can please come. Moving on to Wakar third place goes to Battle Fatu. If Regional Qaid Sahab Battle Fatu can come. Second place to Tahir region, Regional Qaid Sahab Tahir region. Best region, Wakar goes to Muqami region. If Mothmi Muqami can please come. Moving on to the Atfal, Al-Mainami, third position goes to Mosque. Mosque, Al-Mainami ki Atfal. This is for Atfal Al-Mainami Qiyadat, it is Mosque, third position. Al-Mainami Atfal Qiyadat, second goes to Sheffield. Qaid Sahab Sheffield or Regional Nazim? First position this year for Al-Mainami for Atfal goes to Mosque West. سلام کرنا ہے چلو سلام کر کے چلانا ہاں
دینا ہے؟ جی یہ ناظم اطفال ہیں کہاں کے؟ موسٹ ویسٹ کے. اچھا. السلام علیکم. Moving on to the Atfal Regional Al-Mainami, third position goes to Yorkshire. Regional Nazim Yorkshire. کر دیا. جی وہ نیچے ضلع کے نہیں میں نام نہیں ہوتا ہے نام ضلع کا نام نہیں. پاکستان میں دریا. Second position to Mukami, Regional Nazim Mukami, please. First position goes to Betan Noor. Regional Nazim or Regional Kaisab can please come. Regional Kaisab. جلدی آؤ تمہیں امید نہیں ہے نام کی. Most improved Qiyadat Qudam this year goes to Mitcham. Kaisa Mitcham, please. نہیں موسٹ امپرووڈ کیا ہوتا ہے. Moving on to the Qudam Al-Mainami Qiyadats, third position Betul Fatu. If Kaisa Betul Fatu can please come. Regional Kaisab. Second position goes to South Morden. If Kaisab can please come. First position goes to Mosque. Kaisa Mosque. نعرہ تکبیر مجلس قدام الانبیاء UK. Moving on to the Qudam Regional Mainami, third position Tahir region. Regional Kaisab Tahir region. Second position this year goes to Betul Fatu. First position goes to Mukami region. نعرہ تکبیر مجلس قدام الانبیاء UK. That concludes the prize distribution.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ کہ آج خدام الانبیاء یو کے اجتماع کا یہ آخری دن کا آخری سیشن ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر لحاظ سے اجتماع کامیاب رہا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ حاضری کے لحاظ سے اس دفعہ بہت زیادہ اچھی رسپانس خدام الانبیاء نے دکھائی ہے اور اطفال الانبیاء نے بھی. ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدام الاحمدیہ یعنی وہ نوجوان جو احمدیت کے خادم ہیں، ان کا ایک عہد ہے جو آپ نے اس فنکشن میں دہرایا اور ہمیشہ دہراتے رہتے ہیں، اور ایک وعدہ کرتے ہیں خدا کو حاضر ناظر جان کر. بس ہمیشہ اس عہد کو اپنے سامنے عام حالات میں بھی رکھتے رہا کریں، اور جب دہرایا کریں تو اس پر غور کریں کہ کیا ہم اس عہد کو پورا کر بھی رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ نوجوان ہی وہ لوگ ہیں جو قوموں کے مستقبل کا آئینہ دار ہوتے ہیں. قوموں کا مستقبل ان سے وابستہ ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے قوموں کی ترقی ہو یا دینی لحاظ سے قوموں کی ترقی ہو. انبیاء کی تاریخ میں بھی نوجوان ہی تھے جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں قرآن کریم میں جو ذکر آتا ہے سورہ کہف میں، وہ یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نوجوان تھے جب انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب اپنے حضور سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملہ میں رشد و ہدایت کے سامان کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لفظ استعمال ہوا یہاں فتیہ کا، نوجوانوں کا. اس کا صرف مطلب نوجوان ہی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جو فیاض ہیں، جو سخی ہیں، جو اپنے کاموں کو کرنے کے لیے، اپنے وعدوں کو نبھانے کے لیے اپنے وعدے بھی پورے کرتے ہیں. پھر اسی جگہ 2-3 آیتیں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدیٰ، کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر حقیقی ایمان لائے تھے
اور ہم نے انہیں ہدایت میں آگے بڑھا دیا. پہلے سے زیادہ ان میں ترقی پیدا کر دی. بس یہ نوجوانوں کی اہمیت ہر جگہ اور ہر موقع پر ہوتی ہے. یہاں لفظ استعمال ہوا ہے فی امرنا من امرنا رشدا، اور رشدہ کا مطلب ہے آزادی بھی اور کامیابی کا راستہ بھی. اب یہ آزادی کس طرح ہوگی، یہ کامیابی کس طرح ہوگی؟ آپ لوگ وہ ہیں جو صرف اپنی آزادی کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی لہو و لعب سے آزاد کرانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. بس یہ آزادی صرف جسمانی آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ آزادی جسمانی آزادی کے لحاظ سے لغویات سے آزادی ہے، شیطان کے چنگل سے آزادی ہے، اور کامیابی کے راستے آپ نے تلاش کرنے ہیں. بس اس طرف ہمیشہ توجہ دیں کہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی آزادی کے سامان بھی پیدا کرنے ہیں، دنیا کو کامیابی سے ہمکنار کرانا ہے. اور دنیا کی کامیابی یا اپنی کامیابی کس طرح ہوگی؟ یہ اس وقت ہوگی جب آپ دین کو سیکھیں گے، جب آپ کو اپنے دین کا پتہ ہوگا جس پر آپ عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس کو آپ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر خود آپ کو علم نہیں ہے دین کا تو دنیا کو کیا سکھائیں گے؟ اور پھر دین کے علم کے ساتھ ایک تربیت کا پہلو ہے. تربیت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا علم سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ بغیر تربیت کے آپ اپنے اوپر اس علم کو لاگو نہیں کر سکتے. گویا کہ جو علم آپ سیکھ رہے ہیں اس کی عملی تصویر آپ کی تربیت ہے، اور پھر جب عملی تصویر بن جائیں گے اس تربیت کی، لوگوں کی آپ کی طرف توجہ پیدا ہوگی، آپ کو دینی علم بھی ہوگا، تو پھر اگلا راستہ تبلیغ کا ہے. دنیا کو آزادی دلوانے کا ہے، دنیا کو شیطان کے چنگل سے آزاد کرانے کا ہے، دنیا کو خدا تعالیٰ کے آگے جھکانے کا ہے، دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے کا ہے. بس جب یہ چیزیں ہوں گی تبھی آپ وہ لوگ کہلا سکتے ہیں جو ان نوجوانوں میں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی دے، ہمیں رشد دے، ہمیں ہدایت دے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور دیتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی سے جھکے ایک مقصد کے حصول کے لیے، اور جو مقصد بھی وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے آئے، جھکے، اپنا سر رکھے، سجدوں میں پڑے، اور پھر خدا تعالیٰ اسے کامیابی عطا نہ فرمائے. بس یقیناً یہ کامیابی آپ کے لیے مقدر ہے، لیکن آپ لوگوں کو خود بھی اس کے بارے میں کوشش کرنی ہوگی، اپنے دینی علم کو بڑھانا ہوگا، اپنی تربیت کرنی ہوگی، اور پھر اس درد کے ساتھ اس پیغام کو آگے دنیا تک بھی پہنچانا ہوگا. اور اس سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کامیابیوں کی منزلیں آپ طے کرتے چلے جائیں گے. یہ نوجوان جن کا ذکر ہے قرآن کریم میں، جن کو میں نے بارے میں بتایا سورہ کاف میں، 300 سال سے زیادہ یہ کوشش کرتے رہے، اور آخر وہ وقت آیا جب عیسائیت کو کامیابیاں نصیب ہوئیں اور دنیا میں پھیل گئی. بس اگر وہ مسیح موسوی کے ماننے والے وہ نوجوان جن کے لیے یہ مقدر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے نہیں تھے کہ انہوں نے تمام دنیا کو اپنے زیر اثر کرنا ہے، ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا فرمائیں، تو وہ نوجوان جو مسیح محمدی کے ماننے والے ہیں، جن کے لیے وعدہ ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیش گوئیاں فرمائی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی، اور پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بھی،
ان کی کامیابیاں تو یقیناً مقدر ہیں، اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو ان کامیابیوں کو کی راہ میں حائل ہو سکے، بشرطے کہ آپ خود اس کے لیے کوشش کرنے والے ہوں۔ بس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، اس کو سمجھیں اور ایک عہد کریں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اس عہد کے مطابق ڈھالنا ہے جو ہم یہاں خدام الاحمدیہ کا بھی کرتے ہیں، خدام الاحمدیہ میں ہر اجتماع پہ کرتے ہیں، اپنے اجلاسوں میں کرتے ہیں، اور اس عہد کے مطابق بھی ڈھالنا ہے جو ہم نے بیعت کا عہد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے۔ اگر یہ سوچ آپ کی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی کامیابیاں جو مقدر ہیں جماعت کے لیے وہ آپ کے لیے آپ کے زمانے میں آسان ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح صرف یہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی مثال ہے تو وہاں نوجوانوں نے کام کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو تھے صحابہ، ان میں سے بھی اکثریت 90% جوانوں کی تھی جنہوں نے کام کیے، کام دکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کامیابیاں عطا فرمائیں۔ انہوں نے اپنے اندر خاص تبدیلی پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے ان تبدیلیوں کے عوض ان کو اپنی رضا کا پروانہ جاری کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ دنیاوی کامیابیوں سے بھی ہمکنار کیا۔ بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر احمدی کی جب وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد بیعت میں آتا ہے، دنیاوی کامیابیاں بھی اور دینی کامیابیاں بھی اس بات پر منحصر ہیں کہ آپ کس حد تک اپنے عہد کو نبھانے والے ہیں۔ بس جب آپ کہتے ہیں میں جان، مال اور وقت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا، تو صرف کھوکھلا دعویٰ نہ ہو، الفاظ نہ ہوں، بلکہ آپ کی یہ سوچ ہو کہ جب بھی موقع ملے میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، میرا وقت بھی حاضر ہے۔ اور جب یہ سوچ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میں نے کہا پھر کامیابیاں بھی آپ کا مقدر بنتی چلی جائیں گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانوں کو ایک موٹو دیا تھا، یا ایک نصیحت کی تھی کہ قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس پہ مختلف ممالک کی خدام الاحمدیہ کی تنظیموں کو یہ کہا تھا، اور UK کو بھی، کہ ایک بیج بنوائیں، اس بیج پر یہ لکھا ہو کہ نوجوانوں کی قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے دیکھا ہے اکثر خدام کے سینے پر یہ بیج لگا بھی ہوا ہے۔ یہ بیج صرف خوبصورتی کے لیے نہیں تھا، یہ بیج صرف اس اظہار کے لیے نہیں تھا کہ ہم نے یہ بیج لگا لیا اور ہم وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، بلکہ یہ بیج اس لیے تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، اور ہماری اصلاح صرف ہماری ذات کی خاطر نہ ہو بلکہ قوموں کی اصلاح کے لیے ہو، قوموں کی ترقی کے لیے ہو، جماعت کی ترقی کے لیے ہو۔ بس یہ بہت بڑا نعرہ ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے جو آپ کو کی گئی ہے کہ اپنی ایک دوسرے کو جب سینے پہ لگے ہوئے بیج پڑھیں تو صرف پڑھنا ہی کافی نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس طرف توجہ پیدا ہو کہ ہم نے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہے، اور اصلاح کی طرف توجہ اس لیے دینی ہے تاکہ جماعت کے اندر بھی ہمارا تربیت کا معیار بلند ہوتا چلا جائے، اور دنیا کو بھی ہم صحیح راستے پر چلانے والے بن سکیں۔ بس اس بیج کا فائدہ تبھی ہے تب آپ لوگ اس کے مضمون کو سمجھ سکیں، اس نصیحت کو سمجھ سکیں۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایک جگہ فرماتے ہیں نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا ہمیشہ خدام کو یاد رکھنا چاہیے کہ جماعت پر، نوجوانوں پر، اطفال پر اور باقی تنظیموں پر بہت بڑا احسان ہے جو آپ نے یہ تنظیمیں قائم فرمائیں تاکہ ہم اپنے ماحول میں آزادانہ طور پر
اپنے طرز پر اپنی تنظیمی ترقی کے سامان کر سکیں، اپنی اصلاح کے سامان کر سکیں، اپنی علمی ترقی کے سامان کر سکیں، اپنی روحانی ترقی کے سامان کر سکیں۔ بس خدام الاحمدیہ کی تنظیم کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ، وہ نوجوان جو 15 سال سے 40 سال تک ہیں، وہ اطفال جو 7 سال سے 15 سال تک ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو شروع ہی سے سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ جماعتی نظام نے ہمیں رہنمائی کرنی ہے، بلکہ خود اپنی رہنمائی کے سامان کریں، اپنی تربیت کے سامان کریں، اپنے پروگرام بنائیں تاکہ جماعت کی ترقی کی رفتار پہلے سے بڑھ کر ہو۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جب گزر جائیں گے ہم، تم پر پڑے گا سب بار۔ بس وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ تھے، پھر ان کو دیکھنے والے تھے، پھر ان کی تربیت میں کچھ صحابہ کی دیکھنے والوں کی تربیت میں زندگی گزارنے والے تھے، وہ لوگ اپنا اپنا وقت گزار کر آہستہ آہستہ رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ رخصت ہو گئے، صحابہ چلے گئے، پھر ان کے دیکھنے والے رخصت ہوئے، پھر آگے تربیت والے رخصت ہوئے۔ بس آپ یاد رکھیں کہ یہ بار آپ پر پڑا ہے جو اس کو آپ نے نبھانا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ لوگ رخصت ہو گئے بزرگ تو بس کام ختم ہو گیا، بلکہ آپ لوگوں نے زمانے کی رفتار کے ساتھ اپنے آپ کو مزید تیز کرنا ہے تاکہ یہ کام پہلے سے بڑھ کر آگے بڑھتا چلا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں جہاں بھی خدام الاحمدیہ ایکٹیو ہے، یا لجنہ ایکٹیو ہے، یا اطفال ایکٹیو ہیں، یا دوسری تنظیمیں ایکٹیو ہیں، وہاں جماعت کی ترقی کی رفتار کئی گنا ہو گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے UK بھی ان لوگوں میں شامل ہے۔ اور آج آپ کی حاضری اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگوں کو یہ احساس ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے اپنی اصلاح کے ساتھ دنیا کی اصلاح کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، مجلس خدام الاحمدیہ UK، نعرہ تکبیر۔ ہمیشہ ہمیں نوجوانوں کو بھی، بڑوں کو بھی، ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے، اور نوجوانوں نے کیونکہ آئندہ مستقبل میں جماعت کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، اس لیے ان کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم پر بعض ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ آپ نے بڑے درد سے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم نے ذمہ داریاں ادا نہ کی تو تم مجھے بدنام کرنے والے ہوگے۔ آپ فرماتے ہیں میری طرف منسوب ہو کر، ہماری طرف منسوب ہو کر پھر ہمیں بدنام نہ کرو۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عزت دنیا میں قائم کرنی ہے، اور آپ کی عزت اس لیے نہیں قائم کرنی کہ آپ کوئی علیحدہ مذہب لے کر آئے، بلکہ آپ کی عزت اس لیے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جب اسلام بگڑ جائے گا، باتوں کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، قرآن کریم پر عمل ختم ہو جائے گا۔ اس وقت جب مسیح موعود کا ظہور ہوگا تو اس کی جماعت جو ہوگی وہ دنیا کو ان تمام باتوں سے جو اسلام کی حقیقت ہیں آگاہ کرنے والی ہوگی، اور یہ جو بدعات پیدا ہو گئی ہیں مذہب میں ان کو ختم کرنے والی ہوگی۔ اور آپ نے وہ مقام دیا اپنے مسیح موعود اور مہدی موعود کا کہ فرمایا کہ ہمارے مسیح موعود اور مہدی موعود کا جب ظہور ہوگا تو جو چاند اور سورج کے گرہن کی نشانی ہے وہ ایسی نشانی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اور یہاں آپ نے بڑے پیار سے ہمارا مہدی کہہ کے مخاطب کیا۔ بس یہ پیار جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں استعمال کیا اور اس کا اظہار کیا، یہ ہمیں اس بات کا پر توجہ دلاتا ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو سمجھیں، آپ کے مقصد کو سمجھیں، آپ کے مشن کو سمجھیں، اور آپ کی بدنامی کے بجائے آپ کے مشن کو پورا کرنے والے بنیں، اس لیے کہ آپ کا مشن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں دنیا کو لا کر ڈالنا ہے۔
آپ فرماتے ہیں، آپ مختلف نصائح آپ نے فرمائی ہیں، ان کا خلاصہ میں پیش کروں گا. آپ نے ہمارے سے کیا توقعات رکھتے ہیں، ان توقعات کا ذکر میں کروں گا. آپ نے فرمایا کہ مجھے ماننے والوں کو کا مقصد میری بیعت میں آنے کا تب پورا ہوگا جب تمہارا اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھے گا. اگر نہیں تو تمہارے احمدی ہونے کا یا بیعت میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. اور نہ صرف یہ کہ تمہارے احمدی بیعت میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا، اس سلسلے کے قائم ہونے کا بھی مقصد پورا نہیں ہوتا. پھر اگر مقصد پورا نہیں ہوتا تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یا یہ سلسلہ غلط ہے یا ہم غلط ہیں. اور سلسلہ کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ جماعت قائم ہو گئی مسیح موعود کے ذریعے سے، وہ تو غلط نہیں ہو سکتا. اس جماعت کے بارے میں خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے بڑے وعدے فرمائے ہوئے ہیں، اس لیے یہ تو غلط نہیں ہو سکتا. ہاں اگر ہم نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں بڑھایا، اپنے ایمان میں اضافہ نہیں کیا تو ہم غلط ہوں گے، اور جو بھی غلط ہوگا وہ پھر اس درخت سے کاٹا جاتا ہے جو اس درخت کے لیے فائدہ مند شاخ نہیں ہوتی. بس ہمیشہ سوچیں کہ ہم نے اپنا ایک مقصد بنانا ہے جو خدا تعالیٰ پر کامل ایمان ہو اور اس سے تعلق پیدا ہو. پھر ایک اور نصیحت جو آپ نے فرمائی جماعت کو، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ایسی جماعت تیار کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا جو خدا تعالیٰ سے محبت رکھتی ہو. جب ایمان کامل ہوگا تو پھر محبت بھی بڑھے گی، اور جب محبت بڑھے گی تو اللہ تعالیٰ اس محبت کا جواب بھی محبت سے دیتا ہے. پھر آپ لوگوں کا ایک ایسا سلسلہ ایمان میں بڑھنے کا شروع ہو جائے گا جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا بن جائے گا. بس ہر ایک خادم کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں اور ہم اس محبت میں کتنا بڑھ رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ میرے جماعت کا ہر فرد جو ہے وہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہونا چاہیے. اکثر جگہ مجھے غیر بھی یہ کہتے ہیں جہاں بھی مجھے ملنے کا موقع ملتا ہے، دنیا میں بہت سارے فنکشن میں نے اٹینڈ کیے ہیں مختلف ممالک میں، کہ جماعت احمدیہ کی ایک خاص بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوسروں سے منفرد ہے. دوسروں میں اور مسلمانوں میں اور جماعت احمدیہ کے افراد میں بڑا فرق ہے. یہ مسلمان وہ مسلمان ہیں جو لگتا ہے کہ ان کا مذہب ہی کچھ اور ہے. بس یہ جو فرق ہے جو غیروں کو نظر آتا ہے، ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے کہ یہی کہیں چند ایک میں تو نہیں ہے صرف جو غیروں کے سامنے ہوتے ہیں اور جن پر یہ اظہار کر رہے ہیں، یا یہ فرق صرف عارضی طور پر ان غیروں کو دکھانے کے لیے تو نہیں. بس ہمیشہ اپنے جائزے لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں وہ ایمان ہونا چاہیے، وہ اسلام کی عملی تصویر ہونی چاہیے جو دوسروں کے لیے نمونہ ہو، اور ان بلندیوں کو ہم چھونے والے ہوں، ان رفتوں کو ہم حاصل کرنے والے ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جن تک ہمیں لے جانا چاہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ آپس میں ہمدردی اور محبت کو اتنا بڑھاؤ کہ تم ایک نمونہ بن جاؤ. صرف غیروں کے لیے نہیں نمونہ بننا، بلکہ آپس میں بھی محبت اور ہمدردی اور پیار اتنا بڑھ جائے کہ ایک نمونہ بن جاؤ. اور اگر یہ چیز جماعت کے ہر فرد میں پیدا ہو جائے، نوجوانوں میں پیدا ہو جائے، تو بہت سارے جھگڑے اور فساد، چاہے وہ آپس کے تعلقات میں ہوں، کاروباروں میں ہوں، لین دین میں ہوں، میاں بیوی کے تعلقات میں ہوں، یا جماعتی طور پر بعض عہدیداروں کے ساتھ رنجشوں میں ہوں، ہر قسم کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک دوسرے سے ہمدردی کے لیے اپنا ہاتھ بڑھانے والا ہوگا. بس اس سوچ کے لحاظ سے بھی اپنے جائزے لیتے رہنے کی ضرورت ہے. پھر آپ نے فرمایا، اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے مختصراً، لیکن خاص طور پہ زور دے کے بھی آپ نے فرمایا ہے کہ صرف نام کے احمدی نہ بنو، اعتقادی طور پر احمدی نہ ہو کہ ہم نے بیعت کر لی اور ہم احمدی ہو گئے، بلکہ تمہارا قول اور فعل ایک ہو. اگر تم یہ یقین رکھتے ہو اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تمام اراکین اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، اراکین ایمان پر ایمان لانے والے ہیں،
تو پھر تمہارے ایک عمل اس کے مطابق ہونے چاہیے. صرف باتیں نہ ہوں. نمازیں ہیں تمہاری تو 5 وقت نمازوں کی تمہیں ایک درس سے فکر ہو. رمضان آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ چند دنوں بعد. رمضان کے روزے ہیں, عبادات ہیں, ان کی فکر ہو. یہ نہ ہو کہ دن لمبے ہو گئے تو ہم روزے کس طرح رکھیں گے. قرآن کریم کی تلاوت ہے تو اس کی فکر ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. دوسرے دینی پروگرام ہیں ان کی فکر ہو. یعنی کہ ہر قسم کی عبادات جو ہیں اس میں ہمیں طاق ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اس میں اپنے اندر بہتری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بس یہ چیزیں ہیں جو ہم میں سے ہر ایک میں پیدا ہونی چاہیے. اور خدام الاحمدیہ جیسا کہ میں نے کہا وہ لوگ ہیں جو آئندہ زمانے میں جماعت کی لیڈرشپ سنبھالنے والے ہیں, جماعت کی باغ ڈور سنبھالنے والے ہیں. اگر آپ لوگوں نے اصلاح نہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ, اور دنیا میں اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے انتہا قومیں اسلام اور احمدیت قبول کر چکی ہیں, ان میں سے لوگ آگے بڑھیں گے اور آپ پھر پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے ان لوگوں کو جن کے باپ دادا نے احمدیت قبول کی, جنہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا احمدیت قبول کر کے, کہ ہم نے کبھی ان کے نام کو بٹا نہیں لگنے دینا. بس اس لحاظ سے بھی ہر خادم کو اور ہر ہوش مند طفل کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مستقل مزاجی سے, استقامت سے اپنے نمونے قائم کرو اور پھر اس درخت کی حفاظت کرو. یہ احمدیت کا درخت ہے جس کی تم نے حفاظت کرنی ہے, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب تمہاری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں اور تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو. تبھی ہم میں سے ہر شخص اس درخت کا, جو حضرت مسیح علیہ السلام کا درخت ہے, اس کی سرسبز شاخیں بن سکتی ہیں. تبھی ہم اس درخت کی حفاظت کرنے والے بن سکتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہو, غور کرو. تزکیہ نفس بہت ضروری ہے. جب یہ ہوگا تبھی تم لوگ جماعت کے حقیقی فرد بن سکو گے. اگر یہ نہیں تو پھر محض دعویٰ ہے. فرمایا میں جماعت کے لوگوں سے پسند کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگاموں سے بچیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب ہمدردی ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوگی تو ہر قسم کے فسادوں اور ہنگاموں سے آپ بچتے چلے جانے والے ہوں گے. صبر اور حوصلہ وہ دکھائیں جس کی مثال دنیا میں نہ ملتی ہو. آج کل جس طرح دنیا میں مادیت بڑھ رہی ہے, بے چینی بڑھ رہی ہے, خواہشات بڑھ رہی ہیں, صبر اور حوصلے میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر احمدی کا خاص طور پر عموماً اور ہر خادم کا خاص طور پر یہ معیار جو صبر اور حوصلے کا ہے وہ بڑھتے چلے جانے والا ہونا چاہیے. اس کے بھی جائزہ لیں ہر ایک. اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے ہر ایک کو. پھر آپ نے فرمایا کہ استغفار بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. استغفار ایسی چیز ہے جو آپ کو کئی دنیاوی مسائل بھی حل کرے گی, دینی مسائل بھی حل کرے گی, گھریلو مسائل بھی حل کرے گی, تجارتی اور مالی مسائل بھی حل کرے گی, اگر حقیقت میں استغفار کو سمجھ کر اور غور کر کے پڑھیں. بس اس طرف بھی بہت توجہ دیں کہ یہ آپ کی زندگی سنوارنے کے لیے ایک بہت عمدہ ہتھیار ہے. تقویٰ کی ہم باتیں کرتے ہیں. آپ حضرت مسیح علیہ السلام بار بار ہمیں نصیحت فرماتے ہیں تقویٰ کی, اور یہ بار بار نصیحت اس لیے ہے کہ قرآن کریم میں بے شمار جگہ تقویٰ کے بارے میں ذکر آیا ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کو ایک نیکی نہیں ہے. تقویٰ نمازیں پڑھنا صرف نہیں ہے. تقویٰ روزے رکھنا نہیں ہے. تقویٰ کھڑے ہو کے تقریریں کر لینا نہیں ہے. تقویٰ جماعت کے لیے چندے دے دینا نہیں ہے. تقویٰ جماعت کی خدمت کر لینا نہیں ہے. بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ کوئی نیکی, چاہے وہ عبادات کی نیکی ہے, چاہے وہ حقوق العباد کی نیکی ہے, وہ ضائع نہ ہو. تقویٰ یہ ہے کہ ہر نیکی
حقوق اللہ کی بھی اور حقوق العباد کی ادائیگی کی جو نیکیاں ہیں وہ انسان بجا لانے والا ہو، تبھی وہ تقویٰ پر چلنے والا ہو سکتا ہے۔ پر اس لحاظ سے بھی ہر خادم کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ میں نے جو عہد کیا ہے اس کو میں کس حد تک پورا کر رہا ہوں۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے بعض بڑے عہدیدار کس نہج پہ چل رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ آئندہ جماعت کی باغ ڈور میرے سپرد ہونی ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کس طرح جماعت کی خدمت کرنی ہے اور کس نہج پر چلانا ہے۔ کیا میں ان باتوں پر عمل کرنے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی ہیں؟ کیا میں اس طرز پر اپنی زندگی گزارنے والا ہوں جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں چلانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ دیکھتے رہے کہ ہمارا وہاں فلاں صدر جماعت یا فلاں سیکرٹری اس طرح کام کر رہا ہے یا وہ کام نہیں کر رہا، اس لیے میں بے دل ہو کے کام چھوڑ دوں، ڈسہارٹنڈ ہو جاؤں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے اپنے حلقے میں، اپنے دائرے میں، اپنی حد تک اپنے فرائض پورے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا جب آپ ان لوگوں کی جگہ لینے والے ہوں گے جو صحیح کام نہیں کر رہے۔ بس اس لحاظ سے اپنے جائزے لیں اور اپنی تربیت پر ہر وقت غور کرتے چلے جائیں۔ پھر میں یہ کہوں گا، آپ خدام احمدیت ہیں، اور اے خدام احمدیت، اے مسیح محمدی کے ماننے والوں، خدام الاحمدیہ کے 75 سال پورے ہونے پر آپ نے اس اجتماع میں خاص طور پر بعض غیروں کو، دوسرے ملکوں کے نمائندوں کو بھی بلایا، دعوتیں بھی دیں، کچھ عہد بھی کیے۔ آج اس 75 سال پورے ہونے پر اگر آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بننا چاہتے ہیں تو یہ عہد کریں کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہیں گے، نہ صرف منہ سے بلکہ دل سے اور اپنے ہر عمل سے۔ یہ عہد کریں کہ اپنی پہلی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ ہر خادم میں، ہر شخص میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عہد کریں کہ خلافت کے قیام کے لیے، ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ یہ عہد کریں کہ جماعت کے نظام سے پختہ تعلق ہمیشہ رکھیں گے۔ یہ عہد کریں کہ اپنی ذمہ داریوں کو بحیثیت خادم جو آپ پر عائد ہوتی ہیں ہمیشہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عہد کریں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ سے جو توقعات رکھی ہیں ان پر ہمیشہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے، ورنہ 75 سالہ جوبلی ہو یا 100 سالہ جوبلی ہو، بے فائدہ چیزیں ہیں یہ جوبلیاں۔ کیا 75 سال میں حاصل کیا یہ آپ نے دیکھنا ہے، اور آئندہ 25 سال کے بعد 100 سال میں کیا آپ نے حاصل کرنا ہے یہ دیکھنا ہے، آئندہ اگلی صدی میں آپ نے کیا حاصل کرنا ہے یہ دیکھنا ہے۔ بس یہ روح آئندہ آپ اگر پھونکتے چلے جائیں گے اپنے آنے والوں میں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز ہے جو خدام الاحمدیہ کی ترقی کا بھی باعث ہوگی اور جماعت احمدیہ کی ترقی کا بھی باعث ہوگی۔ آج دنیا کو آپ کی ضرورت ہے، آئندہ دنیا کو کی رہنمائی جیسا کہ میں نے کہا آپ نے کرنی ہے، اور اگر آپ لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھا تو دنیا کو یہ شکوہ ہوگا اور بجا شکوہ ہوگا کہ ہمیں وقت پر یہ پیغام کیوں نہیں پہنچایا گیا، وقت پر ہماری رہنمائی کیوں نہیں کی گئی۔ بس اس ذمہ داری کو سمجھیں، اس اہمیت کو سمجھیں اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے جیسے کہا دوروں پہ مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، امریکہ میں بھی وہاں کے سیاستدانوں نے اور پڑھے لکھے طبقے نے اور بہت سارے ان کے تھنک ٹینک کے لوگ بھی مجھے ملے، پروفیسر بھی ملے، اور جگہوں پہ بھی ملتے ہیں۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام جو تم لوگ پیش کرتے ہو، اگر یہ صحیح اسلام ہے تو دنیا کو بتاتے کیوں نہیں؟ بس اگر ہم میں سے ہر ایک نے اس ذمہ داری کو نہ سمجھا تو صرف اگر آپ کا خیال ہے کہ مربیان کے ذریعے سے یا چند عہدیداران کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچے گا تو یہ نہیں پہنچ سکتا. ہر خادم کو، ہر طفل کو، ہر ناصر کو، ہر لجنہ کی ممبر کو اس بات میں کمر کسنی ہوگی کہ ہم نے اسلام کا حقیقی پیغام دنیا کو پہنچانا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے انشاءاللہ تعالی دنیا کو لے کر آنا ہے. نعرہ تکبیر! اسلام احمدیت! اسلام احمدیت! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر! اور صرف غیروں کی بات نہیں جن تک ہم اسلام کا صحیح پیغام پہنچاتے ہیں، بلکہ بہت سے مسلمان لیڈروں نے، بہت ساری مسلمان تنظیموں کے آرگنائزرز نے، صدران نے، ان کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبروں نے مجھے یہ بات کہی جہاں بھی میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی، جیسا کہ پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں. ہمیشہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں، بہت سے اعتراضات جو غیر اسلام پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر کرتے ہیں، ان کے جواب جس طرح آپ دیتے ہیں یا جماعت کے افراد دیتے ہیں، یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایمان میں بھی پختہ کرتی ہیں اور اس بات پر یقین دلاتی ہیں کہ اسلام یقیناً سچا مذہب ہے. امریکہ میں بھی گزشتہ دنوں جب میں گیا ہوں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بہت سارے مسلمان لیڈروں نے مجھے کہا کہ بعض اعتراضات ایسے ہیں جس پر ہمارے لوگ جواب دینے سے ہچکچاتے ہیں یا ڈرتے ہیں یا ان کے پاس جواب نہیں، لیکن آپ نے ان کا اس طرح جواب دیا ہے کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو تمام دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی تمام دنیا پر غالب آئے گا. بس اسلام کے خوبصورت پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹھنے والے ہر تیر کو صحابہ رضوان اللہ علیہم کی طرح آپ نے اپنے سینے اور ہاتھوں پر لینا ہے تاکہ اسلام کا نہ صرف صحیح طرح دفاع کر سکیں بلکہ اسلام کی پیغام کو دنیا میں پہنچا کر دنیا کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بھی بچا سکیں. مسلمانوں کی رہنمائی بھی آپ نے کرنی ہے اور غیر مذہب کے ماننے والوں کی رہنمائی بھی آپ نے کرنی ہے. بس اٹھیں اور اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے سینہ سپر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب میں دعا کراؤں گا، میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. آمین. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت،
آشام احمدیت چلتا ہے دور مینا جام احمدیت تشنا لبوں کی خاطر ہر سمت گھومتے ہیں تھامے ہوئے صبوے فام احمدیت خدام احمدیت خدام احمدیت خدام احمدیت خدام احمدیت چمکا پھر آسمان مشرق پہ نام احمد مغرب میں جگمگایا ماہ تمام احمد وہم و گما سے بالا عالی مقام احمد ہم ہیں غلام خاک پائے غلام احمد مرغان دام احمد خدام احمدیت مرغان دام احمد خدام احمدیت خدام احمدیت خدام احمدیت لو چھا گئی فضا پر تکفیر کی گھٹائیں پھر دہریت کے دم سے مسموم ہے فضائیں پھوٹی ہے جا بجا پھر الہاد کی وبائیں آؤ کہ ان کے زد سے اسلام کو بچائیں زور دعا دکھائیں خدام احمدیت زور دعا دکھائیں خدام احمدیت خدام احمدیت خدام احمدیت خدام احمدیت خدام احمدیت پھر باغ مصطفیٰ اطفال کو آنے دو، اب گرمی بہت ہے، لوگ نے جانا ہے. اطفال نے آنا ہے. بچے ہیں کچھ کر کے دکھا دیں گے شیطان کی حکومت کو دنیا سے مٹا دیں گے ہر سمت پکاریں گے دنیا میں نظیر آیا ہر سمت پکاریں گے دنیا میں نظیر آیا ہر ایک کو جا جا کر پیغام خدا دیں گے ہر ایک کو جا جا کر پیغام خدا دیں گے کہتی ہے غلط دنیا عیسیٰ ہے ابھی زندہ کہتی ہے غلط دنیا عیسیٰ ہے ابھی زندہ برہان توفی کی قرآن سے بتا دیں گے برہان توفی کی قرآن سے بتا دیں گے نکلیں گے زمانے میں ہم شمع خدا لے کر نکلیں گے زمانے میں ہم شمع خدا لے کر ظلمات مٹا دیں گے نوروں سے بسا دیں گے ظلمات مٹا دیں گے نوروں سے بسا دیں گے اے شاد گماں مت کر کمزور نہیں ہے ہم اے شاد
مت کر کمزور نہیں ہے ہم جب وقت پر اپنی جانیں بھی گوا دیں گے جب وقت پڑا اپنی جانیں بھی گوا دیں گے جب وقت پر اپنی جانیں بھی گوا دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, اللہ حافظ.